वालेकुम। आपकी अपनी अनुषी आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। हम पढ़ रहे हैं रिटायर्ड DSP मलिक सफ्तर हयात की रुदाद में से एक रुदाद वादा माफ़। ये दोहरे कत्ल की एक वारदात है और आज हमने इसका लास्ट पार्ट पढ़ना है, सुनना है आपने। तो चलें शुरू करते हैं। हवलदार की ज़ुबानी ये कहानी सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस दोहरे कत्ल में मोहसिन रफ़ीक और फ़ीके मोची का हाथ है। मैंने अंदाज़ा लगाया कि शबीर अली के घर कूद कर जाने वाला शख्स मोहसिन ही था और गालिब इम्कान ये था कि वो शबीर अली के घर में मुकीम था और वहीं से मुनव्वर हुसैन के घर में घुस जाता था। मैंने चंद आदमी साथ लिए और शबीर अली के घर जा पहुंचा। दस्तक के जवाब में इस दफ़ा भी शबीर अली की बहन फ़ातिमा ने दरवाज़ा खोला। लो जी, हद हो गई। उसने मुझ पर नज़र पड़ते ही कहा, आपने एक ही दरवाज़ा देख लिया है? मैंने आपसे कहा भी था कि 2-4 दिन के बाद आना। हम तुम्हारे घर की तलाशी लेने आए, मैंने कहा। हमें इत्तला मिली है कि इस घर में डाकू छुपे हुए हैं। तुम अपनी माँ को लेकर एक तरफ हो जाओ। उसके चेहरे का रंग तब्दील हो गया। बोली, किसी ने आपको वहम डाल दिया है। हमारे घर में डाकुओं का क्या काम? कोई बात नहीं, मैंने कहा। अगर डाकू ना मिले तो हम वापस चले जाएंगे। 2-4 मिनट की तो सारी बात है। उसने हमें रुकने के लिए कहा और दरवाज़ा भेड़ कर वापस चली गई। मैंने 2 आदमी पिछली गली में और एक आदमी मुनव्वर हुसैन के घर में मुतय्यन कर दिया था। फातिमा के जाने के 2 मिनट बाद मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। सामने छोटा सा कच्चा सहन था, आगे 3-4 कमरे बने हुए थे। मैं हवलदार के हमरा कमरे के दरवाजे के करीब पहुंचा। अंदर से किसी मर्द के बोलने की आवाज़ आ रही थी, फ़ीके मोची, बाहर आ जाओ। हवलदार ने ज़ोर से आवाज़ लगाई। हम मकान को घेरे में ले चुके हैं, खाली हाथ बाहर आओ। लम्हा भर के बाद दरवाज़ा खुला और एक 30-32 साल शख्स बाहर आया। उसने धोती के ऊपर बनियान पहन रखी थी और ख़ासे मजबूत जिस्म का मालिक था। क्या बात है जनाब? उसने भ्रमी से कहा। आप कौन से कानून के तहत घर के अंदर घुसे हैं? बल्ले भाई, हवलदार ने कहा, बड़ी कानून की बातें जानते हो। ये कानून तुम्हें नहीं पता कि दरवाजे पर किसी मर्द को जाना चाहिए? हर दफ़ा औरत को दरवाजे पर भेज देते हो। मैंने देखा उसका हाथ धोती की डब की तरफ सिरक रहा था। ये हमारा घर है, उसने कहा, हमारी जायदाद है। आप लोग मेहरबानी करके दरवाजे से बाहर चलें। उसकी डब खासी उभरी हुई थी। गालिबन उसने वहाँ कोई हथियार छुपा रखा था, लेकिन मैंने उसे हथियार निकालने का मौका नहीं दिया और तेज़ी से अपना रिवॉल्वर निकालकर उसे निशाने पर रख लिया। रिवॉल्वर देखकर उसके होंठों पर शातिराना मुस्कुराहट नमूदार हो गई। मसला क्या है जनाब आली? उसने कदरे नरम लहजे में पूछा। यहाँ आप किसकी तलाश में आए? मैंने तहकमाना लहजे में कहा, अंदर जितने आदमी हैं इन सबको बाहर बुलाओ। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शब्बीर अली है। अंदर मेरी माँ और बहन के सिवा और कोई नहीं है। हम शरीफ लोग हैं, यहाँ रिवॉल्वर की ज़रूरत नहीं है। चलो हमारे साथ, हम तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहते हैं। हमें पता चला है कि यहाँ फ़ीका मोची नामी डाकू रहता है। फ़ीके मोची का नाम सुनकर उसके चेहरे पर लहर सी आकर चली गई। कदरे तवक्कुफ़ के बाद बोला, मैं इस शख्स को नहीं जानता। हमने उसे साथ लिया और पूरा मकान देख डाला। अंदर उसकी माँ और बहन के सिवा और कोई नहीं था। जब तक हम मकान देखते रहे, दोनों औरतें हमें सलवातें सुनाती रहीं। पिछली तरफ मुतय्यन सिपाहियों ने बताया कि उन्होंने किसी शख्स को मकान से निकलते नहीं देखा है। मैंने शबीर अली के हाथों में हथकड़ी डाल दी और उसकी बहन फातिमा से कहा, हम तुम्हारे भाई को उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक मोहसिन रफ़ीक और फ़ीका मोची हमारे हाथ नहीं आ जाते। हमें इस बात की पक्की शहादत मिली है कि वो इसी घर में रहता है। उससे कहना अगर उसे अपने दोस्त की इज़्ज़त प्यारी है तो खुद ही हाजिर हो जाए। औरतें शोर मचाती रहीं मगर हम शब्बीर अली को लेकर वहाँ से रुखसत हो गए। थाने पहुंचकर मैंने शब्बीर अली से कहा, देखो शब्बीर अली, हमें तुम्हारे दोस्त फ़ीके मोची का पता चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें बाइज़्ज़त तौर पर यहाँ से रुखसत कर दें तो हमें फ़ीके का अता पता बता दो, वरना हम इस दौरे कत्ल के मुकदमे में तुम्हारा नाम भी लिख देंगे। इन्हीं गवाहों ने कातिल को दीवार फांदकर तुम्हारे घर में घुसते देखा था। थानेदार साहब वारदात वाले रोज़ में घर में मौजूद नहीं था।
مجھے نہیں معلوم کہ کون ہمارے گھر میں گھسا تھا. ہو سکتا ہے کہ وہ ایک طرف سے گھسا اور دوسری طرف سے باہر نکل گیا. اور فیکے موچی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. تم کام کیا کرتے ہو؟ میں ٹھیکیداری کرتا ہوں. اچھا، تمہاری بہن نے تو کہا تھا کہ تم غلے کا کام کرتے ہو. غلے کا کام بھی کبھی کبھی کر لیتا ہوں. غلے کے 2 آڑتیوں کے نام بتاؤ، میں نے کہا. ایسے 2 آڑتیوں کے نام جو تمہیں جانتے ہو. وہ کوئی نام نہ بتا سکا. میرا اندازہ یہ تھا کہ وہ فیکے موچی کے گروہ کا آدمی ہے اور غالباً اس نے فیکے کی ایما پر ہی وہ مکان خریدا تھا. فیکا ممتاز کے قریب رہنا چاہتا تھا. شبیر علی خاصا سخت آدمی تھا. وہ کوئی بات بتانے پر تیار نہیں تھا. میں نے اس کے بارے میں تفتیش کی تو پتہ چلا کہ وہ سزا یافتہ مجرم تھا. میں نے اسے ایک ASI کے حوالے کر دیا اور کہا کہ وہ اسے فیکے موچی کے بارے میں اور گزشتہ وارداتوں کے بارے میں اگلوانے کی کوشش کرے. ASI 3-4 دن تک محنت کرتا رہا مگر کوئی بات معلوم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا. چوتھے یا 5ویں روز 2 آدمی اس کی ضمانت کروانے تھانے آئے. وہ کھاتے پیتے کاروباری آدمی تھے. انہوں نے قانونی ذرائع استعمال کرنے کے علاوہ ایک معقول رقم بطور رشوت بھی پیش کی. میں نے انہیں شبیر علی کی تھوڑی سی جھلک دکھائی. 4 دن میں اس کا حلیہ خاصا بگڑ چکا تھا. پھر کہا، اگر آپ کو اس شخص سے کوئی ہمدردی ہے تو فیکے موچی کا ٹھکانہ مجھے بتا دیں، یا اس سے کہیں کہ وہ خود تھانے میں حاضر ہو جائے. میں اسے چھوڑ دوں گا، ورنہ اس کے خلاف پرچہ کاٹ دوں گا. گواہ ہمارے پاس موجود ہے. دونوں مایوس ہو کر واپس چلے گئے. اس کے 3 یا 4 روز بعد 2 خوشپوش افراد تھانے میں داخل ہوئے. ان میں سے ایک تو وکیل تھا. اس نے وکیلوں والا سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا اور بال اس کے جزوی طور پر سفید تھے. میں اس کے بارے میں تھوڑا سا جانتا تھا. وہ خاصا تجربہ کار کرمنل وکیل تھا. اس کا ساتھی ایک خوش شکل نوجوان تھا. اس نے شارک سکن کا سوٹ اور فیلٹ ہیٹ پہن رکھا تھا. دونوں ہیڈ کلرک کی رہنمائی میں میرے کمرے میں داخل ہوئے. وکیل نے اپنا تعارف کرانے کے بعد کہا، ملک صاحب، آپ نے شبیر علی نامی ایک بے گناہ شخص کو حوالات میں بند کر رکھا ہے. میں اس کا وکیل ہوں اور اس سے ملنا چاہتا ہوں. وکیل صاحب، جس شخص کو آپ بے گناہ قرار دے رہے ہیں وہ سزا یافتہ اور عادی مجرم ہے. ہم نے اس کا پچھلا اعمال نامہ منگوا لیا ہے. اسے ہم نے عینی گواہوں کے بیانات کی روشنی میں گرفتار کیا ہے. پولیس کے لیے عینی گواہوں کا اصول کوئی مشکل کام نہیں ہے. کیا مجھے اس سے ملنے کی اجازت ہے؟ میں نے ہیڈ کلرک سے کہا کہ وکیل صاحب کی شبیر علی سے ملاقات کروا دے. وکیل نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا. آپ شبیر علی سے مل آئیں، نوجوان نے کہا. میں ملک صاحب سے 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں. ہاں، وہ کاغذ مجھے دے دیں. وکیل نے ایک کاغذ نکال کر خوش پوش نوجوان کو دے دیا اور اٹھ کر ہیڈ کلرک کے ہمراہ کمرے سے نکل گیا. خوش پوش نوجوان نے دونوں بازو میز پر ٹکائے اور خفیف سی مسکراہٹ سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، خادم کو محسن رفیق کہتے ہیں. مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، اس لیے حاضر ہو گیا ہوں. اس کے چہرے پر بے خوفی پائی جاتی تھی. میں نے اس کے رکھ رکھاؤ کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، تو تم وہ فیکے ڈاکو؟ نو سر، محسن رفیق. اس نے بدستور مسکراتے ہوئے تصحیح کی. میرے میٹرک کے سرٹیفکیٹ میں یہی نام لکھا تھا. میں فیکے ڈاکو کو نہیں جانتا. میں نے گھنٹی بجا کر حوالدار کو اندر بلایا اور کہا، یہ فیکا ڈاکو ہے، اسے مہمان خانے میں لے جاؤ. 1 رات کی مہمانی کے بعد اس کو اپنا اصلی نام یاد آ جائے گا. حوالدار نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا. وہ اس کے سوٹ اور فیلٹ ہیٹ سے خاصا مروب ہو گیا تھا. یہ فیکا ڈاکو ہے جی؟ اس نے حیرانی سے پوچھا. محسن نے ایک کاغذ میری طرف بڑھایا اور بولا، یہ ضمانت قبل از گرفتاری کا کاغذ ہے. مجھے پہلے ہی اندیشہ تھا کہ غلط فہمی ہو سکتی ہے. وہ پورا بندوبست کر کے تھانے آیا تھا. میں نے کہا، برخوردار، ضمانت منسوخ بھی ہو سکتی ہے. میرے پاس آدھی درجن سے اوپر ایسے گواہ موجود ہیں جو تمہیں فیکے ڈاکو کی حیثیت سے شناخت کر سکتے ہیں. اس کی خود اعتمادی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا. وہ چند لمحوں تک متبسم نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا. پھر بولا، ملک صاحب، فیکا ڈاکو مر چکا ہے، محسن رفیق زندہ ہے. کیا آپ محسن رفیق کو مار کر فیکے ڈاکو کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بڑی گہری بات کہہ گیا تھا. میں نے جواب دیا، میں فیکے ڈاکو کو زندہ نہیں کرنا چاہتا. میں اس بدبخت کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں جس نے محبت کے نام پر اپنی محسنہ کو قتل کر دیا. نہیں، وہ قاتل زندہ نہیں ہے، اس نے کہا. اسے اس کے جرم کی سزا مل چکی ہے. میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا. پہلے میری ایک بات کا جواب دیں، اس نے کہا. فرض کریں ایک شخص
ایک مہلک ہتھیار سے آپ کی نظروں کے سامنے ایک کمزور عورت پر قاتلانہ حملہ کرتا ہے، آپ اس عورت کو بچانے کے لیے حملہ آور پر وار کرتے ہیں، وہ وار مہلک ثابت ہوتا ہے، حملہ آور دم توڑ دیتا ہے۔ کیا قانونی نقطہ نظر سے آپ کا یہ فعل جرم کہلائے گا؟ ایسی صورت میں یہ فعل جرم نہیں کہلائے گا، میں نے کہا۔ لیکن اس مثال سے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ میں آپ کو فیکے ڈاکو کی چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتا ہوں، بشرط یہ کہ آپ مجھے فیکا ڈاکو بنانے کی کوشش نہ کریں۔ دھمکی دے رہے ہو؟ اس نے عاجزانہ انداز میں ہاتھ جوڑے بولا، آپ کا نوکر ہوں جناب، دھمکی کیسے دے سکتا ہوں؟ آپ نے فیکے ڈاکو کا نام ہی سنا ہے، کبھی اس کو دیکھا نہیں، نہ ہی کبھی وہ پکڑا گیا ہے۔ وہ دوبارہ بھی نہیں پکڑا جائے گا، 6-7 سال تو نکال ہی جائے گا۔ ذرا سوچیں، ان 6-7 سالوں میں اس کے ہاتھ سے کتنا نقصان ہو چکا ہوگا، اس لیے اسے قبر میں ہی پڑا رہنے دیں۔ اور اس نے جو جرم کیے ہیں ملک صاحب، اس نے آج تک کسی انسان کو جسمانی نقصان نہیں پہنچایا، البتہ لوگوں سے ٹیکس ضرور وصول کیا ہے، اور ٹیکس تو آپ بھی وصول کرتے ہیں، کئی اور محکموں کے لوگ بھی وصول کرتے ہیں، البتہ وصول کا طریقہ ہر ایک کا مختلف ہے۔ میں تمہاری اپیل پر غور کروں گا، میں نے کہا۔ کہانی سناؤ۔ اس نے 3rd پرسن میں فیکے ڈاکو کی محبت کی کہانی سنائی۔ اس کہانی کی کچھ تفصیل آپ سن چکے ہیں۔ اس نے بتایا کہ وارداتوں کے دوران فیکے کا کئی بار خوبصورت لڑکیوں سے واسطہ پڑ چکا تھا، لیکن ممتاز جیسی ذہین اور دلیر لڑکی اس کی نظر سے کوئی نہیں گزری تھی۔ اس نے ممتاز کی خاطر ڈکیتی ترک کی اور اپنے دل میں یہ تہیہ کیا کہ وہ اس لڑکے کو پانے کی خاطر تمام برائیاں ترک کر دے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ ممتاز کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گیا، مگر اس کے باپ کو راضی نہ کر سکا۔ اس نے بتایا کہ وہ 2-3 دفعہ ممتاز کے باپ بہادر علی سے ملا۔ آخری ملاقات میں اس نے بہادر علی کے پیر پکڑ لیے، اس کی منت سماجت کی، لیکن بہادر علی نے اسے دھتکار دیا اور کہا کہ وہ ایک موچی سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا۔ چاچا بہادر علی، موچی ذات نہیں، پیشہ ہے۔ انسان صرف اس وقت تک موچی کہلا سکتا ہے جب وہ موچی کا کام کرتا ہو۔ محسن نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، میں موچی نہیں ہوں، ہمارے دادا پر دادا میں سے کوئی موچیوں کا کام کرتا تھا، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، عزت سے روزی کما سکتا ہوں۔ بہادر علی پر اس کی منت سماجت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ فیکا اگر چاہتا تو ڈاکو بن کر بہادر علی کو جھکنے پر مجبور کر سکتا تھا، لیکن اس نے ممتاز کی وجہ سے کوئی سخت رویہ اختیار نہیں کیا، وہ محبت سے اسے اپنانا چاہتا تھا۔ ممتاز نے بھی اپنے طور پر بہت کوشش کی، لیکن جب وہ کامیاب نہ ہو سکی تو اس نے محسن سے کہا، محسن، میرا جسم کہیں بھی رہے، میرا دل اور میری روح تمہارے ساتھ رہے گی، اس لیے تم میری خاطر خاموشی سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ محسن نے ایسا ہی کیا، لیکن وہ ممتاز کا خیال اپنے دل سے نہ نکال سکا۔ بالآخر اس نے منور حسین کے ساتھ والا گھر خرید لیا اور وہاں اپنے دوست شبیر علی کو آباد کر دیا۔ شروع میں اسے صرف ممتاز کے قرب کی خواہش تھی، وہ گاہے بگاہے اس کی ایک جھلک دیکھ لیتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس نے باورچی خانے والی کھڑکی کو ممتاز سے رابطے کا ذریعہ بنا لیا۔ جب ممتاز باورچی خانے میں تنہا ہوتی تو وہ کھڑکی میں پہنچ جاتا اور اس سے باتیں شروع کر دیتا۔ ممتاز نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ وہ موقع پا کر گھر میں گھس آتا تھا، مگر محسن نے اس بات کا اقرار نہیں کیا۔ نہ جانے دونوں میں سے کون جھوٹا تھا۔ وقوعے والے روز ممتاز باورچی خانے میں ٹھہر کر منظور کا انتظار کر رہی تھی۔ اس موقع پر بیک وقت 3 باتیں ہوئیں۔ پہلی بات یہ ہوئی کہ منظور کی جیب کٹ گئی اور اسے وہاں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی۔ محسن نے دیوار کے اوپر سے ممتاز کو تاریک باورچی خانے کے دروازے میں کھڑے دیکھ لیا۔ وہ سمجھا کہ ممتاز اس سے ملنے کے لیے وہاں آئی ہے، یہ دوسری بات تھی۔ اس نے درمیانی کھڑکی پر مخصوص سگنل دیا۔ ممتاز تاریک باورچی خانے میں چلی گئی اور کھڑکی کھول کر محسن سے باتیں کرنے لگی۔ تیسری بات یہ ہوئی کہ اتفاق سے منور حسین کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے جب دیکھا کہ اس کی بیوی بستر پر موجود نہیں ہے تو وہ فکر مند ہوا، اس کی تلاش میں باہر نکلا۔ جب اس نے باورچی خانے میں اپنی بیوی کو کسی مرد کے ساتھ باتیں کرتے سنا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے اندر سے چھری نکالی، دبے پاؤں باورچی خانے میں پہنچا اور ممتاز پر پے در پے وار کرنا شروع کر دیے۔ محسن تیزی سے دیوار پھاند کر ان کے گھر میں داخل ہوا، دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی لکڑیوں میں سے ایک لکڑی اٹھائی اور عقب سے جا کر منور حسین کے سر پر 2 وار کیے۔ ممتاز پہلی فرش پر گر چکی تھی، منور حسین اس کے اوپر گر گیا، دونوں نے وہیں دم توڑ دیا۔ یہ سب کچھ بہت تیزی سے ہو گیا۔ ممتاز اپنے شوہر کے حملے سے ایسی خوفزدہ ہوئی کہ اس کے منہ سے آواز بھی نہ نکل سکی۔ یہی صورت منور حسین کے ساتھ پیش آئی۔
اس کے منہ سے بھی کوئی آواز نہیں نکلی تھی۔ اسی لمحے عقبی دروازے پر ہلکی سی دستک سنائی دی۔ یہ دستک منظور نے دی تھی۔ دستک کی آواز سن کر محسن باورچی خانے کے تاریک گوشے میں چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد منظور اندر آیا اور لاشوں کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ محسن نے اچانک ایک خیال کے تحت پکڑو پکڑو کا شور مچا دیا۔ منظور بدحواس ہو گیا اور سامنے والے دروازے کی طرف بھاگا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ پہلے ہی پڑھ چکے۔ محسن نے بات ختم کرنے کے بعد کہا، ملک صاحب، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ میں مقتولہ کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ جوش کی وجہ سے میں چوٹ کی شدت کا اندازہ نہیں لگا سکا۔ جو کچھ ہوا اس پر مجھے افسوس ہے۔ میں نے اسی وقت منظور اور شبیر علی کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، تم دونوں آزاد ہو۔ اگر تم لوگوں کی گواہی کی ضرورت پڑی تو بعد میں بلا لیں گے۔ منظور نے ہاتھ اٹھا کر سلام کیا اور جلدی سے باہر نکل گیا۔ اچانک مجھے ایک بات یاد آئی۔ میں نے حوالدار کو اس کے پیچھے دوڑایا اور کہا کہ اسے واپس بلا لائے۔ 2 منٹ کے بعد حوالدار اسے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے آیا۔ وہ بیچارہ ایک بار پھر حواس باختہ نظر آنے لگا۔ میں نے محسن سے کہا، اپنا بٹوا نکالو اور اس نوجوان کو 50 روپے دے دو۔ اس نے تمہاری وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ محسن نے بلا تعمل 50 روپے نکال کر منظور کی طرف بڑھائے۔ منظور متذبذب نظر آنے لگا۔ رکھ لو، میں نے کہا، بغیر ٹکٹ سفر کرو گے تو پکڑے جاؤ گے۔ اس نے پیسے لے لیے اور شکریہ ادا کرتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ ہمیں بھی اجازت دیں، محسن کے وکیل نے کہا۔ اب ہمارا یہاں کیا کام؟ محسن نے کہا، میرا خیال ہے کہ قتل کیس کے سلسلے میں ملک صاحب کو ہماری گواہی کی ضرورت ہوگی۔ میرے اختیار میں دونوں باتیں تھیں۔ میں اسے ملزم بھی بنا سکتا تھا اور گواہ بھی، لیکن غالب امکان یہی تھا کہ اس کا بیان درست تھا۔ کم از کم اس حد تک ضرور درست تھا کہ اس نے ممتاز کو قتل نہیں کیا تھا۔ لاشوں کی پوزیشن بھی یہی ظاہر کرتی تھی کہ ممتاز کو اس کے شوہر نے قتل کیا تھا، لیکن محسن کا یہ بیان کہ وہ کھڑکی کی دوسری جانب سے ممتاز کے ساتھ باتیں کر رہا تھا مشکوک معلوم ہوتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ باورچی خانے کے اندر موجود رہا ہو اور منور حسین کی آہٹ پا کر دوسرے کمرے سے باہر نکل گیا، اور اس کی یہ بات بھی درست معلوم ہوتی تھی کہ اس نے ممتاز کو بچانے کے لیے منور حسین پر وار کیے تھے۔ ان شواہد کی روشنی میں اس پر قتل کا کیس نہیں بنتا تھا۔ تو تم اس کیس میں گواہ بننا چاہتے ہو؟ میں نے طویل توقف کے بعد کہا۔ ملزم نہیں بنو گے؟ اختیار آپ کے ہاتھ میں، اس نے کہا، میں نے تو فقط مشورہ دیا ہے۔ گواہی کی صورت میں اپنے اور ممتاز کے گزشتہ تعلقات کا ذکر کرنا پسند نہیں کروں گا۔ میرا بیان صرف یہ ہوگا کہ میں ایک عورت کی چیخیں سن کر گھر میں گھسا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک مرد خنجر سے عورت پر وار کر رہا ہے۔ میں اس شخص کو اس فعل سے روکنا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے قریب پڑی ہوئی لکڑی اٹھا کر اس کے سر پر وار کر دیا، اور حقیقت بھی یہی ہے، وکیل نے کہا۔ میرے موکل نے ارادہ قتل سے نہیں، ایک مظلوم عورت کی مدد کی نیت سے لکڑی گھمائی تھی۔ آپ جیسا چاہیں کیس بنا لیں، عدالت بہرحال میرے موکل کو بری کر دے گی۔ مجھے یاد آیا کہ ممتاز نے اپنے خط میں محسن کا اچھے لفظوں میں ذکر نہیں کیا تھا، حالانکہ محسن کے بیان سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ برضا و رغبت اس سے ملتی تھی۔ واضح طور پر وہ اس سے ملتی بھی تھی اور اپنے شوہر سے ڈرتی بھی تھی۔ غالباً منور حسین کو ان کی ملاقاتوں کے بارے میں شک ہو گیا تھا، اور اس نے ممتاز کو سخت الفاظ میں وارننگ بھی دی تھی، ورنہ زیور اور نقدی میکے بھجوانے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ میں چاہتا تو محسن رفیق اور فیکے ڈاکو کو قتل کے ملزم کی حیثیت سے عدالت میں پیش کر سکتا تھا، لیکن چونکہ وہ اپنے جرائم سے تائب ہو چکا تھا اور باعزت زندگی گزارنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اسے گواہ بنانا ہی مناسب سمجھا۔ اب کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ملک صاحب کا یہ فیصلہ کیسا لگا۔ فیکا ڈاکو قاتل تو تھا، اس کے ہاتھ سے قتل تو ہوا تھا، لیکن جن حالات میں وہ قتل ہوا تھا، کیا اسے چھوڑ دینا اور اسے گواہ بنا دینا مناسب تھا؟ آپ کو ملک صاحب کے اس فیصلے سے اختلاف ہے یا نہیں؟ ضرور بتائیے گا۔ اور یہ کہانی آپ کو کیسی لگی، اس بارے میں بھی ضرور بتائیے گا۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جا رہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔